अरे मियाँ, हम आपको क्या कहते हैं, ये अनवर गाजी हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हम हमें भी याद है, हम ट्रांसलेशन किया करते हैं इंग्लिश टू उर्दू, और ये हमारे साथ गपशप लगावत है। आज 16-17 साल बाद आज भी हम उसी तरह टनाटन है, और हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि इस दौर में टेंशन, परेशानी और बहुत ज़्यादा कामों के हुजूम की वजह से हर शख्स गुस्से में है, परेशानी में है, टेंशन में है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो आपकी टेंशन से निकालेगा आपको, जिनकी बातों से आप महसूस होंगे, आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। तो मुलाकात करवाते हैं आपकी हकीम जी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। हकीम जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खैर आपका नाम हकीम जी कैसे पड़ गया? एक्चुअली नाम तो मेरा इफ्तिखार अहमद उमर है, लेकिन यहाँ जब 2005 में जामिया रशीद में हम एक तखस्सुस कर रहे थे तो वहाँ पर एक तलबा ने मिलकर, साथियों ने एक ड्रामा बनाया था जिसमें मुझे एक किरदार दिया गया था, बल्कि मैंने खुद किरदार मुंतखब किया था हकीम जी का। तो मैं उस तरह हकीम जी बन के आया था, चेहरे पर पाउडर लगाकर और उबा पहन कर, और इस तरीके से अंदाज़ अपनाया कि वो हकीम जी उस वक़्त से आज तक जो ना असातिज़ा किराम के नहा हकीम जी के नाम से मशहूर है। अलावा ड्रामे हमने और भी किए थे, तो लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा कि ये ड्रामा सबसे ज़्यादा हिट हुआ। तो उसमें से कुछ 2-4 जुमले मैं आपको सुना लूँ। जी। अरे भैया, दुनिया हमें हकीम जी के नाम से पुकारती है। हमारे दादा हुजूर गजब के हकीम थे मियाँ। कुश्ता साजी व नुस्खा जात नस्ल दर नस्ल आ रहा है। दादा हुजूर फरमाया करते थे कि बेटा काम ऐसा करना कि टनाटन टन हो जाए। तो उस वक्त अच्छा, से एक हकीम जी है, आप तो बच्चों की आवाज़ें भी निकालते हैं, बुढ़िया की आवाज़ निकालते हैं, चरसी की और बेहकारी की, बहुत सारे मेरे पास लिखा हुआ है। ज़रा थोड़ा सा बताएं ना ज़रा। बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों की आवाज़ से। जी जी। बच्चा जो ना अब चीज़ मांगता अपनी माँ से, अम्मी अम्मी अनस ना मुझे मारता है, मेरे से चीज़ें भी छीन ली है। बेटा तो क्या हुआ, अब्बू आपको नई चीज़ दिला देंगे। अच्छा, और हमें सफारी पार्क लेके जाएंगे ना? नहीं बेटा, अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं ना, अब हम संडे में चल लेंगे। अच्छा, तो ये बच्चे और औरत की आवाज़ अच्छा, बूढ़ा कैसे? बूढ़े की आवाज़? हाँ, बूढ़ा वो हकीम जी के अंदाज ही के थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते तो बूढ़ा बन जाता है। अरे भाई, हमसे बात नहीं करना, पंगा नहीं करना, हम बहुत खतरनाक बच्चे हैं, निकल जाओ यहाँ से बदतमीज बच्चे। अच्छा, चरसी कैसे करते हैं? चरसी असल में वो हमारे साथ एक दोस्त थे, मैंने चरसियों की ऑब्जर्वेशन देखी कि वो किस तरीके से आपस में डायलॉग्स करते हैं, फिर जब वो लगाते हैं सुट्टा तो वो क्या करते हैं, उस वक्त क्या होता है, वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उस वक्त क्या अंदाज़ होता है। तो मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने कहा यार तू जीरा बन जा, मैं भोला बन जाता हूँ। तो अब ये हमने वो ड्रामा किया, तो वो ड्रामा बहुत हिट हुआ। उसमें असल में चेहरे पर थोड़ी सी आपको अंदाज़ भी ऐसा अपनाना पड़ता है कि वाकई जैसा चर्ची है। तो हमने इस पर थोड़ी सी चेहरे पर कालक मल ली और थोड़ी ग्रीस लगा दी, कपड़े गंदे फटे बड़ा पुराने पहन लिए और हमने शुरू कर दिया, हाँ बोले यार बोले आज तो माल नहीं मिला यार। अच्छा, इनको मिलता नहीं है, फिर इनको खुजली होने लग जाती है, तो वो उसका अंदाज़ है। तो वो दूसरा बोलता है यार क्या हो गया तेनू, सब्र मेरे कोल है ना। अब वो उसने चीज़ लगाई हुई है, उसका अंदाज़ है मेरे कोल है ना। अब थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये ले सुट्टा यार, ये ले सुट्टा, लगा दम मिटा गम, कमाएंगे उसका जी खाएंगे हम। अच्छा, इसी तरह आपने लिखा हुआ उसका FM न्यूज़ कास्टर। हाँ, न्यूज़ कास्टर का एक था, वो एक सीरीज़ आई थी तो मैंने उसको बनाने की कोशिश की। शाम 6 बजे की खबरों के साथ मस्त FM 103 से मैं हूँ इफ्तिखार हैदरी। सबसे पहले हेडलाइंस।
اچھا تو اس طریقے سے اس کی نا نیوز کاسٹنگ کی تھوڑی سی پریکٹس کر لی تھی. کیا ہوا ہے جذبہ جنون؟ ہاں یہ اصل میں وہ جذبہ جنون کا ایک آیا تھا نا. اچھا گانے کا انداز بھی میں نے آبزرو کرتا تھا. اب بچپن میں گھر میں تو ٹی وی وغیرہ الاؤ نہیں ہوتا تھا, لیکن جب بسوں میں جاتے تھے کوسٹوں میں تو اس کو تو کوئی سن ہی نہیں سکتا تھا, تو اس میں گانے کو بھی کاپی کرتا تھا, سنتا تھا, اور اس طرح میوزک کو بھی سن لیتا تھا. تو یہ مطلب اس وقت وہ گانا چلتا تھا, ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہارنا, جستجو جو کرے وہ چھوے آسماں, محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو, پاکستان ہے ہمارا, پاکستان ہے تمہارا, بڑھنا ہے آگے ہر قدم جب تک ہے دم میں دم, ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار, جستجو جو کرے وہ چھوے آسماں. ماشاءاللہ. اچھا اس میں کچھ اور سانگس چلتے تھے, وہ سانگس بڑے دلچسپ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں چونکہ منع کیے جاتے ہیں, ہم مولوی حضرات ہیں تو گانے کو سختی کے ساتھ, تو وہ سانگس بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں, بچے سنتے ہیں, اور اگر اس کو ان کو باؤنڈری اس کو منع نہ کریں نا تو وہ بچے آگے جا کر وہ سانگس کے علاوہ ان کو صحیح ڈائریکشن ہمیں دینی چاہیے, نعت و نظموں کی طرف لے آئیں, ان کو قرآن اچھا پڑھنے کی طرف مطلب متوجہ کروا دیں. تو جو بھی چیز انسان سنے, جو کاپی کرنے والا بندہ ہو نا, اس کو اس کی انرجی کو, اس کی صلاحیتوں کو مفقود نہ کریں. بچے نا جب نقل کرتے ہیں, بہت سارے بچے نقال ہوتے ہیں, تو والدین ان کو سختی سے منع کرتے ہیں, اساتذہ سختی سے منع کرتے ہیں کہ نقل نہیں اتارنی. جب نقل نہیں اتاریں گے تو کریٹیوٹی کیسے آئے گی؟ بالکل بالکل. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسی وقت روک دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں پتہ کیا ہوتا ہے, دو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, چپ ہو جا, بس کر, بند کر, شرم نہیں آتی تجھے, بچوں کے سامنے بڑوں کے سامنے بول رہا ہے, ایک یہ ہوتا ہے. دوسرا زیادہ گوانا, چلا جائے یہاں سے, چل اٹھ جا جا. یہ دو چیزیں طلبہ کو, بچوں کو بالکل ان کی صلاحیتوں کو برباد کر دیتی ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں بچوں کے والدین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر نقل اتاریں گے تو بچے بدتمیز بن جائیں گے. تو بدتمیزی میں خود اعتمادی میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ نہیں, بہت فرق ہے. بچوں کی بدتمیزی جو نا, اس پر ہم اس کو ڈانٹیں نہ. اگر ہم اس کو وہ بدتمیزی کریں گے, اس کو تھوڑا سا آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں, وقت آنے پر اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, بچہ آپ نے یہ فلاں وقت میں یہ کام کیا, یہ بدتمیزی ہے. آپ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں, آپ کر سکتے ہیں, یو کین ڈو اٹ. یہ الفاظ اس کو بچوں کو کروائیں. اور پھر اگر بچہ کسی مطلب میں بچپن میں میوزک کا میں سنتا تھا, جو میوزک سنتا تھا مجھے اس کو میں کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا. ابھی مجھے کچھ الفاظ یاد ہیں, ایک اب یہ میں شروع میں مجھے والدہ منع نہیں کرتے تھے, کہتے بیٹا بہت اچھا آپ کر رہے ہو, لیکن جیسے بڑا ہوا میرے ماموں کہتا تھا بیٹا تو قرآن مجید اچھا پڑھ سکتا ہے. اس نے مجھے نا قریب الباسط کی آواز لا کے سنائی, اور مجھے اتنی اچھی لگی, 9 سال کی عمر میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میں نے جب سنی نا تو میں اس کی کاپی کرنے کی شروع کرنے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ اکبر. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. پڑھتے جاؤ. ماشاءاللہ. تو اس طرح مجھے کوئی بھی اچھی لگتی تھی چیز میں اس کی کاپی کرتا تھا. تو پلیز بچے جو نقالی کرتے ہیں تو ان کو منع مت کریں. اچھا یہ تورا بورا کا کیا ہے؟ اصل میں یہ کچھ ڈرامے ہم لوگ کرتے تھے, اس میں تورا بورا کا ایک کریکٹر تھا, میں نے خود کریٹ کیا تھا کہ تورا پر اس وقت افغانستان میں بمباری ہوئی تھی امریکہ کی طرف سے, تو میں نے کہا وہاں سے ایک طلع آیا ہے جو حقلا بھی ہے, جو اندھا بھی ہو چکا ہے. اچھا. اور وہ پاکستان میں آیا اور وہ جا کے نا چیزیں خرید رہا ہے. اب اس بندے کو سبزی بیچنے والا کس طریقے سے سبزی بیچے گا, تو اب وہ آنکھوں سے اندھا بھی ہے اور دیکھ بھی نہیں رہا, اور آواز کیا ہے, اب وہ اس کو یہ پیاز کی بھجیاں ہیں, کیا ہے, پیاز کی بھجیاں ہیں, ٹھپر ہیں, آلو ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے. اب ہم یہاں سے میں بچنے کو ہاتھ لگا دوں گا, اس کو پیاز کی بھجیاں ہیں, جب اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ یہ ٹھپر ہیں, بولے یہ کیا ہے, یہ آلو ہیں, یہ پیڑے ہیں, اور جب والا نیچے سبزی ختم ہو جائے گی فروٹ شروع ہو جائے گا, فروٹ شروع ہو جائے گا. تو اس طرح کی ہم نے ایکٹیویٹی کی. اچھا میں جب بھی ڈرامے کرتا تھا, علماء کو ہنسانا ہوتا تو یہ سب سے مشکل کام ہوتا تھا. علماء کو ہنسانا 2 وجہ سے مشکل ہوتا ہے. ایک تو کوئی فحش بات نہیں کہنی کہ جس سے مطلب قرآن بھی منع کرتا ہے, اور علماء بھی اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, اور دوسرا میں اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اگر یہ 2 باتیں آج بھی ہمارے جو ہنسانے والے لوگ ہیں, یہ جو تھیٹر ہے, ٹی وی پر, ڈراموں پر, اس میں ذو معنی جملے استعمال کرتے ہیں, فحش استعمال کرتے ہیں, جنسیات تک آ جاتے ہیں. بالکل. وہ
لطیفہ نہیں ہوتا، غلیظہ بن جاتا ہے. Exactly. تو ہمیں تو ظاہر بات ہے کہ ایسی چیز دینی چاہیے، ایسے مزاح تلاش کرنا چاہیے جو پاک صاف ہو. پرینکس آج کل جو چل رہے ہیں یہ بہت نفرت پھیلا رہے ہیں. مطلب لوگوں کو شروع میں کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے ان کو تکلیف پہنچاؤ، بعد میں اس سے معذرت کر لو اور لوگوں کو ہنسانے کا موقع بنا دیا جائے. اس کے علاوہ اتنی آپشن زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان پر فوکس کریں تو ہم لوگوں کو ہنسا سکتے ہیں. اصل میں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر اپنا ٹیلنٹ نہیں ہوتا، اپنی کوئی آواز کا وہ کچھ کر نہیں سکتے اور لوگوں کو اس طریقے سے بیوقوف بنا کر ان کو تنگ کر کے پریشان کر طارق عزیز تھے، دیکھو معین الدین تھے، معین اختر تھے. تو معین اختر کی مجھے بات یاد ہے، بچے تھے اس وقت، جاتے تھے مدرسے پڑھنے کے لیے اور وہاں ایک ڈرامہ لگتا تھا. اس کے شروع میں اس کی انٹری ہوتی تھی، وہ جس الفاظ سے کہا جاتا تھا مجھے وہ الفاظ بڑے اچھے لگتے تھے، میں اس کی کاپی کرنی، مجھے ابھی آج بھی یاد ہے. انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا مسافر سیدھا سادھا لگے ہے پر ہے بڑا سیانہ روپ دھارے کئی تب بھی گئے یہ گانا. او مجھ سے تم نہ الجھنا، مجھ سے تم نہ ٹکرانا، میں جو کہوں وہ سننا، میری باتوں میں نہ آنا. دیکھو دیکھو معین اختر شو. تو اتنی وہ انرجی ہوتی تھی، میں اس کو دیکھتا تھا میں کہ یار یہ کتنا زبردست بول رہا ہے. اور وہ معین اختر کمال کا ایکٹر تھا، بہترین ایکٹنگ کرتا تھا مختلف انداز میں. طارق عزیز شو بھی دیکھا ہوگا؟ طارق عزیز شو تو بہت عرصہ دیکھا ہے. چلیں کچھ اور اس پر اس کا ہے کچھ ڈاکٹر جوزف میرا بہت ہٹ ہوا تھا. اچھا ڈاکٹر جوزف، ڈاکٹر جوزف کا وہ جو میں نے ڈرامہ کیا تھا نا کہ افریقہ سے ایک ڈاکٹر آیا جو جادو کرتا ہے، جادو کے بلبوتے پر بچوں کو غائب کرتا ہے. تو وہ پھر میں ایک پتا لے کے آتا تھا، ٹینی لے کے آتا تھا، وہ ٹینی بھی کھاتا تھا، ساتھ ساتھ میں الفاظ ہے ببوت ماتھا ببوت پیٹھا ببوت پیٹ میٹا اڈھام کالی ناگنی اس کو جا کے لگ ایسے لگ کے سوتے سوتے بیٹے سو چلتی کو چلا لے، بیٹے کو اٹھا لے، کھڑے کو سلا لے، سوتے کی جگہ دے، آ جا آ جا. کیا انرجی ہوتی ہے. اس میں ڈرتے تھے بچے، روتے بھاگتے تھے، ایسی ریئل ایکٹنگ ہوتی تھی، مزہ آ جاتا تھا اس میں. پھر مطلب منہ سے جھاگ بھی نکلنے لگ جاتی تھی اور میں ایسے اپنے اوپر ہٹا تاری کرتا تھا اور ایسا ہو کے گر جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد بچے بولتے تھے یار واقعی اس کو کچھ ہو گیا. اچھا ایک جگہ ڈرامہ کیا سندھ کے ایک مچھلی پکڑنے کے سکر میں، تو وہاں جب رات کو استاد جی نے کہا یار یہ ڈرامہ کرنا ہے، میں نے کہا استاد جی یہاں سب ہم مہمان آئے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے سر، انہیں کو کچھ کرنا. میں نے کہا چل سونے دو. وہ تھوڑے جیسے سوئے میں نے شروع ہو گیا ایسی ایکٹنگ، بس اسی نوعیت کی. یہ کینوں وہ لوگوں ارے بھیا یاسین جوارو کرو، یاسین جوارو کرو، مطلب یاسین پڑھنا شروع کر. وہ بہت دلچسپ ہوا اور بچے اس میں بہت. اچھا یہ جو بہت سارے عامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہر آدمی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی اس پر جادو ہے، اس پر سحر ہے، اس پر فلاں ہے، تو وہ کس طرح اس کا بھی کچھ آتا ہے؟ خیر وہ پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اچھا ایک ماسی فاتح دا بھی کرتے ہوتے تھے آپ؟ ماسی فاتح آپ کو اتنی ساری معلومات کیسے مل گئی یار؟ یہ تو کبھی ہمارے ڈرامے ہوئے تھے، بڑے دلچسپ ہوئے تھے. ماسی فاتح کا ایک ڈرامہ سے ہوا کیا تھا کہ ہم پر سٹریس تھا کہ آپ کو یہ 2005 کا سال تھا اور ہم نے نیا نیا انگلش لینگویج شروع کیا تھا. تو ہمیں کہا تھا ایک تو کچھ رزلٹ دکھانا ہے کہ آگے جا کر بچوں نے یہ جو علماء پڑھ رہے ہیں آگے پڑھانے لگ جائیں. دوسرا اس جمود کو ختم کرنے کے لیے خشک ہو جاتے تھے، تو ہمیں کہا تھا یہ ڈرامہ کریں. تو میں نے بیٹھے بیٹھے اندازہ لگایا، ایک لڑکا تھا جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پڑھتا تھا ساتھی، افغانستان کا تھا، تو اس کے دانت بہت خراب سے تھے، قدرتی نیچرلی کچھ مسئلہ تھا اس کے ساتھ. تو اس کو میں نے کہا یار تجھے دولہا بناتا ہوں. بولتا نہیں مجھے دولہا نہیں آتا. میں نے کہا نہیں تجھے بننا ہے تو نہیں. الفاظ میں نے کہا یہ الفاظ ایک ڈائریکٹ ہے، تو بولنا شروع کر دے. اچھا ایک اور دوسرا لڑکا تھا، عمر میں چھوٹا تھا، اس کی داڑھی چھوٹی تھی. میں نے کہا تجھے دلہن بناتا ہوں. ایک دوسرے کو بنایا، میں نے کہا تو اس کا باپ بن جا، تو اس کا باپ بن جا، اور میں نے رشتے کرانے والی ماسی فاتح بن جاتی. MasiFatah.com. اور یہ کردار ہے پورا ایک معاشرے میں کردار. تو میں نے کیا کیا کہ وہ MasiFatah.com ایک استاد کے گھر سے میں نے برقع منگوایا، برقع پہن لیا. اچھا شرم تو میں کرتا نہیں تھا یار، شرم کا آئے گا جب ڈرامہ کرنا ہے تو ڈرامہ تو کرنا ہی ہے. تو وہ جب کردار ایک ادا کیا تو وہ اس میں پیسے میں چاہیے تھے، تو پیسے اتنے تو تھے نہیں ہمارے پاس. تو ہم نے کیا کیا، اندر جو نا کاغذ کے گتے لگا کے اوپر 500 کا نوٹ، نیچے 500 کا نوٹ، اس طرح کر کے گڈی بنا دی کہ یہ پیسے ہیں. اب 50,000 کا مطلب فرض کر لیا ہم نے وہ ڈرامہ کیا. تو اس میں کیا کر رہے ہو، ہم سے بات مت کرنا، ہم رشتے صحیح کرواتے ہیں، ہم لکھنؤ کے ہیں. اب وہ انداز ایسا ایک جاندار ہوگا کہ اس سے بڑا ایک مشہور. اس کے بعد بچوں طلبا نے جا کر نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کر دیا کہ MasiFatah.com، وہ لکھ کے سرچ کرتے رہے واقعی کہ MasiFatah.com ہے یا نہیں ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے نعت خواں ہیں مشہور گزرے ہیں، فصیح الدین سہروردی ہے، اویس قادری وغیرہ، ان کے بھی کچھ کر لیتے ہیں؟ جی بالکل کوشش کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی 2-4 جملے پڑھ ہی لیں ان کے. ابھی آج کل اویس رضا قادری صاحب کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے، تو اس کے میں نے 1-2 جملے دیکھے ہیں. الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین
تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا اچھا فصیح الدین کی ان کا تو وہ مشہور رہتا نا الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا عربی اناشید بھی کچھ آتی ہیں؟ جی عربی تو ہم نے کافی ماشاء اللہ اس کی ایک اس وقت سنا کرتے کافی عرصہ ہو گیا ہم چھوڑ دیا اس لیے اب تھوڑا سی یاد ہے. والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الجحافل آساده ودق به دولة الباطل نبي الهدى قد جفونا الكرى وعفنا الشهي من المطعم نهضنا إلى الله نبغي الثرى بروعة قرآنه المحكم ونشهد من دب فوق الثرى وتحت السماء عزة المسلم دعاة إلى الحق لسنا نرى له فدية دون بدل الدم طاقت. آپ تو حرف المولا ہے حکیم جی نے, آپ تو حرف المولا ہے. اتنی ایکٹنگ اور کیا کھاتے کیا ہیں آپ, اتنا دماغ جو تیز ہے آپ کا اور ہر چیز کو آپ لے لیتے ہیں. ارے ہم نے بتایا تھا نا کہ ہم کچھ نہ کھاوٹ ہیں اچھا استعمال کرتے ہیں. اچھا یہاں ایک بڑی دلچسپ ہوئی, میں اسکول چلاتا تھا تو میرے اسکول کا نام تھا دا لیڈر اسکول, اور بلکہ ابھی چل رہا ہے وہ. اور میرے کزن ہے, اس کا نام ہے, اس کے اسکول کا نام ہے رہبر اسکول. تو میں نے ان کے اسکول کا اپنے اسکول کا نام ملا کر ایک نظم بنائی تھی جس کا الفاظ کچھ اس طرح تھے. رہبر رہنما لیڈر ہے میرا, کتابیں پڑھیں گے اچھا لکھیں گے آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے, گائیں گے گھومیں گے اسٹیج سجائیں گے دھوم مچائیں گے. رہنما لیڈر ہے میرا. اچھا آپ وہ سندھی شاعری بھی سندھ کے رہنے والے ہیں, سندھی شاعری بھی آتی ہوتی ہے, اور سندھی میں بھی کوئی مذاق ہوتا ہے؟ جی سندھی کے مسئلے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ کیا ایک امام بارگاہ میں گیا, وہاں پر کچھ لگے ہوئے تھے ڈنڈا گنڈا کوٹ رہے تھے, اور اس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنائی کہ میں نے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بولا ارے بڑا کنٹو کے ڈا ونجاجی کنٹو کے ڈا کہے تو اے بڑا گپنگ سے دس دو کنٹو موچا دی نہ تو کیا, مطلب یہ ان کا انداز ہے وہ مجھے بڑا اپیل کیا. اور پھر ہم جب چونکہ بچپن میں پڑھتے تھے سندھی کچھ نظمیں ہوتی تھی, پیسو لدم پٹتا پیسو ورتم گا گا ڈنو میں کھے مہ ڈنو کھیر کھیر ڈنو امر کھے امر ڈنو لولو لولو ڈنو کان کھے کان ڈنو کھمب چڑھی گم چڑھی گم. اب یہ الفاظ اس کا وہی مفہوم میں آپ کو پھر کوئی بتاؤں گا. اچھا اشعار بھی ہیں کچھ یاد؟ اشعار کافی سارے ہیں جو مطلب میں ساتھیوں کو سناتا ہوں جو میرے پاس الگ ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں. اس وقت تو مستحضر نہیں, بس آپ نے جلدی سے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ تو میں نے شروع کر دی کچھ باتیں کرنا. اچھا رومانٹک شاعری بھی کرتے ہیں؟ رومانٹک شاعری تو بہت کی ہے, بلکہ لکھی ہے, اور اچھے طریقے سے مطلب اس میں ہم نے ایکٹیویٹیز میں حصہ ڈالا ہے جس طرح وہ, بلکہ جو آج کل رومانٹک کی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, جو شاعری گانے چل رہے ہوتے ہیں. دیوانوں سا حال ہوا ہم کو تو ان سے پیار ہوا, دھیرے سے وہ پاس آئے چپکے سے اظہار ہوا, اب نہ کسی سے ڈرنا ہے سنگ تیرے مرنا ہے. اچھا ارطغرل کا آج کل دورہ ہے, ارطغرل ڈرامہ بڑی مقبول ہوا ہے پوری دنیا میں, اور اسی طرح 36 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو ارطغرل کے کوئی ڈائلاگ بھی یاد ہے؟
جی ارطغرل کے ڈائلاگ بھی کیا یاد ہے، بلکہ ہم نے اس کی کاسٹیوم پہن کر ان کی باقاعدہ ایکٹنگ کی تھی. وہ ایکٹنگ آج بھی ویڈیو کے اندر موجود ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. ان کے چہرے کے فیشل ایکسپریشنز ہیں، جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے، تلوار گھماتا ہے. کوئی ایک آدھ ڈائلاگ؟ ڈائلاگ تو مجھے فی الحال مستحضر نہیں ہے. تو وہ جو ویڈیو آپ نے بنائی تھی وہ ہمارے پاس ہے، بس وہ آپ میں سنا دوں. اچھا جانوروں کی سنا، آپ بہت اچھی آوازیں نکالتے ہیں. جانوروں کا اصل میں بچوں سے ہم نے سیکھا ہے. میں بچوں کو دیکھتا تھا، چھوٹے بچوں کو، وہ چپ نہیں ہوتے تھے. تو وہ آواز چھوٹی ہے، 3-4 مہینے کا بچہ ہے، تو اس آواز سے وہ مطلب اس کو اچھی لگے گی. ایسے دیکھے گا، ایسے دیکھے گا. اب اس میں باتیں بھی کی جا سکتی ہیں. تھوڑا سا اوپر جائے گا، اب بولے گا کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مینڈک کی آواز ہے. جب مینڈک بہت سارے جمع کر، اس طرح بہت سارے مینڈکوں کی آواز ہے. پھر وہ بلی کی آواز تو ہر کوئی نکال سکتا ہے. اب آپ اس میں، اب یہ تھوڑے کتے کی طرف چلے گیا، اس ڈاگ کی آوازیں کس طرح. اب یہ آوازیں سے بچے بڑا مطلب اور تو محسوس کرتے ہیں. ڈوگی کی آواز بھی ہوتی ہے، گدھے کی، مینڈک کی. جی ہاں، وہ تو پھر سب. مینڈک کی آواز میں نے آپ کو سنا لی نہیں. اچھا اس کی گدھے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ خچر گھوڑا، خچر گھوڑا، گھوڑے کی آواز. ہاں بالکل. گھوڑا اگر ایک چلتا ہے اس پہ ٹانگے کے اندر، ہمارے بچپن میں ہماری گاؤں کی طرف ٹانگے چلتے تھے، اس میں آج کل نا تیل اتنا مہنگا ہو گیا، گھوڑے دوبارہ واپس آ رہے ہیں. ٹانگا، گھوڑا گاڑی، گدھا اللہ گاڑی. کرے آ جائیں یار، کمال کے کام ہیں. کیونکہ اس کی آوازیں بڑی اپیل کرتی ہیں. کس طرح آواز ہوتی تھی وہ ذرا؟ اگر بہت سارا ڈالا ان کی آواز تیز چل رہا ہے. ابھی سنگل ہے تو سنگل اس طریقے. اور یہ ولادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ایسے نہیں اللہ نے اس کی چنگاریوں کی قسم اٹھائی ہے، صبح کے وقت غارت گری کی قسم اٹھائی ہے، مجمع کے اندر گھس کر فوسطنا به جمعا. تو اس پر تو انشاءاللہ کبھی ہم ویڈیو بنائیں گے، کریں گے اس پر. اچھا یہ بتائیے، یہ جو آپ نے اتنی آپ کے تخلیقی صلاحیت ہے، یہ اور ایکٹنگ آپ نے اتنی سیکھی ہے، یہ فن سیکھا جا سکتا ہے، بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے، یا خداداد صلاحیت ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بچوں کو جب منع کرو گے تو اس کی وہ چیزیں صلاحیتیں دب جائیں گی، وہ اصل ٹیلنٹ اس کا پوٹینشیل سامنے نہیں آئے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ ان کو ویرائٹیز دیں. مطلب بچہ اگر چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اگر آوازوں کے اندر ایکسپرٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ اس کے سامنے مختلف آوازیں سنائیں، پھر اس کو ہمت بنائیں. وہ تھوڑی سی بھی غلط کرے نا، اس کو کہیں یار آپ اچھا بول رہے ہو، زبردست، آپ اور اچھا بولو. تو اس طریقے سے کرنے سے وہ موٹیویٹ ہوگا اور وہ اچھے طریقے سے وہ آپ کو مطلب رسپانس دے گا. اور یہ رسپانس ہی اس کو آگے جا کر ایک اچھا ایکٹر بنا سکتا ہے. ایک بہترین معاشرے کے اندر اگر وہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ چونکہ حکیم جی، اور حکیم تو چائے جلدی پیتے ہیں نا، اس لیے آپ کے لیے چائے منگوائی ہے. تھینک یو سو مچ. جی تو میں تو بس یہ ساتھیوں سے کہوں گا، ہمارے علماء برادری میں اور جو نا ان میں تھوڑی سی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ذرا روکا جاتا ہے اور ان کو حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. حالانکہ دیکھیں ہم جتنا اچھا اگر ہم یہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ نہیں کریں گے تو ہم صحت مند ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے. اچھا یہ جو دور ہے نا، یہ دیکھیں ہر طرف موبائل کی بھرمار ہے، اور ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، معاشی مسائل ہیں، غصے ہیں ایک دوسرے پر. یہ ایک ماحول ہے، اس ماحول کو، ٹینشن کے ماحول کے، غصے کے ماحول کو، ہر آدمی جذبات میں ہے، غصے میں. کسی سے بات کرے نا ایسا لگتا ہے لڑنے کے لیے آ گیا. اس ماحول کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو، اگر آپ بچوں کو صحت مند ایکٹیویٹیز نہیں دیں گے تو وہ یقیناً اسی نوعیت کی طرف چلے جائیں گے اور مسلسل وہ ٹینشنوں میں رہیں گے. اچھا آج کل سنا اس کو تھوڑا سا نا اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ گنگنانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو جو آپ نے سنا ہوا نا اس کو آپ ذرا کام ڈاؤن ہونے کی کوشش کریں کہ یار میں اس طرح اپنے آپ کو کس طریقے سے اس انرجی کو ریڈیوس کر سکتا ہوں. صحت مند جگہ جا کے بیٹھیں، لمبی سی بریتھ لیں اور سانس لیں، اور اس میں تصور کریں کہ میرے سے ساری جو یوگا کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ آپ اس کی طرف لے کے آ سکتے ہیں بچوں کو. اور خاص طور پر اس طرح کی صحت مند سرگرمیاں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ نئی چیزیں لانچ کروں جس میں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے اس طرح کی صحت مند سرگرمیاں موجود ہوں، ایکٹیویٹیز ہوں، جس میں اور اچھے پڑھنے کی طرف، ریڈنگ کے ان کو مطالعہ کی طرف لے کے آئیں. بالخصوص آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہ کتب کا جو آڈیو بکس کا موجود ہے، آپ بچوں کو ایسی آڈیو بکس سنائیں جس سے ان کی ٹینشن ریڈیوس ہو جائیں، اور ان ٹپس پر کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں بچے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں. اچھا یہ جو ایک تو نا ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے، بٹ کوائن آ گئی ہے، یہ میٹاورس کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیں اس میں مصنوعی دنیا کیا چیز ہے؟ یہ مصنوعی دنیا ایک ایسی ورچوئل دنیا ہے جس میں آپ جسمانی طور پر یہاں ہوں گے، لیکن آپ اوکیولس لگائیں گے اور آپ گوگلس پہن کر آپ ایسی جگہ، آپ کی روح، آپ کی پراتما، جو بھی آپ کے الفاظ سے نام سے کہیں، وہ وہاں جائے گی اور وہ وہاں ایسی ایکٹیویٹیز کرے گی جس میں ان کو وہ محسوس، ان کو بہت اچھا لگے گا. اور وہاں وہ خرید و فروخت بھی کریں گے، وہاں وہ گیمز بھی کھیلیں گے، وہاں آپ سوشل کانٹیکٹس میں لوگوں سے بات بھی کر سکیں گے. وہاں ایک الگ سے ایسی دنیا ہوگی کہ صبح سے
کہ صبح سے شام تک لوگوں کو، شام سے صبح تک ان کو اسی اچھا کام میں لگا مسئلہ یہ ہے ورچوئل کرنسی، ورچوئل یہ خیالی دنیا ہے. ہر آدمی جب خیالی دنیا میں جائے گا تو وہ تو خیالی دنیا میں آپ سوچتے ہیں میں یوں جب حقیقت میں ان کو کچھ نہیں ملتا وہ آدمی پریشان ہوگا اور جذبات میں آئے گا، غصہ ہوگا. اس پر ہم اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے. یہ تباہی لائے گا. ایک یہ بہت بھیانک المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر فوکس نہیں کر رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں اصل میں 1992 کے اندر تھریش آئیز کے نام سے اس طرح یہ ویڈیو آئی تھی کہ جس میں یہ اور ناول بھی لکھا گیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ اس طریقے کی ایک دنیا لے کے آئیں گے جہاں پر روحانی طور پر دنیا کو اتنا مرج کر دیں گے کہ وہ دنیا میں لوگ واپس نہیں آنا چاہیں گے. وہ وہاں بیٹھے یہاں پر ہوں گے لیکن ان کے محسوس ہو رہا ہوگا کوئی ان کو ہاتھ لگاتا ہے، کوئی ان کو ساتھ کوئی ان کو بلاتا ہے، تو وہ عملی طور پر ایسا لگے گا جیسے وہاں یہ لوگ موجود ہیں. اور ایسے میں علماء کے لیے بڑا ایک چیلنج بن جائے گا کہ علماء اس بچوں کی تربیت کیسے کریں، لوگوں کی کیا رہنمائی کریں، کیا کریں. آج بھی جو موبائل ہے آپ دیکھیں نا کہ موبائل میں بچے کس طرح منہمک ہوتے ہیں، نماز کی فکر نہیں ہے، والدین بیمار ہوتے ہیں، ان کو آواز دیتے رہتے بچے سنتے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک ریل واقعہ آپ سے شیئر کروں. ہمارے ایک دوست ہیں وہاں رہتے ہیں ڈیفینس میں، کہہ رہے کہ بیٹا ہم دونوں بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ہم آواز دیتے ہیں بچوں کو، بچے اپنے موبائل میں لگے رہتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہماری بات، اور آگے جا کر یہ کیا ہوگا. اچھا اس پر ہم دوبارہ بات کریں کہ یہ بتائیے کہ بچوں کے لیے آج دیکھیں نا، آج تو ماشاءاللہ اسمارٹ ہیں آپ، ورنہ پہلے آپ بھی وہ موٹے تھے. بہت سارے لوگ موٹاپا ہوتا جا رہا ہے، بیماریاں ہیں، تو جسمانی طور پر فٹنس کیسے آ سکتی ہے، صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں. دیکھیں آپ تو حکیم ہیں نا. اسی کا جواب میں آپ کو دوں گا کہ ہم اگر ورچوئل دنیا سے اگر بچ نہیں سکیں گے، اتنی بات تو یقینی ہے، ہم سب اس میں ملوث ہو جائیں گے. یہ موبائل کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت دور کی بات چلی گئی ہے. اب آپ نے ایسی دنیا میں چلے جانا ہے، وہاں جا کے بیٹھ کر آپ اپنی زندگی کو صرف کریں گے، وہاں ایسے آپ ایکٹیویٹیز ہوں گی کہ آپ کو واپس آنے کا دل ہی نہیں چاہے گا. اصل میں کھیل شروع کہاں سے ہوا ہے؟ شروع میں ہم لوگ جس طرح تصویر ڈرا کر کے ہم اپنے ذات کو خوشی محسوس کرواتے تھے، اس کے بعد وقت بدلا اور پھر یہ مجسمہ سازی پر آ گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہانیوں پر آ گیا، ناول سے نکلا تو یہ فلموں کی طرف چلا گیا. اب فلموں سے یہ بات بہت آگے جا چکی ہے. اب ہر بندہ اپنی طور پر فلمیں بناتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، محظوظ ہوتا ہے. لیکن اب یہ ورچوئل جو دنیا شروع کر رہے ہیں، یہ تو اتنا ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑا ایک الارمنگ اور ٹارگیٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ ہم اس کو کس طریقے سے لوگوں کو واپس نماز کی طرف لے کے آئیں. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسی دنیا میں جب یہ دنیا ہر وقت ورچوئل پہ کنورٹ ہو جائے گی، وہاں پر روزوں کا کیا سیٹ اپ ہوگا، وہاں پر وہ جو کرنسی کس نوعیت کی ہم وہاں استعمال کریں گے، اس کو ہم کیسے ابنڈن کر سکتے ہیں. اور یہ مطلب ایک لمبی اس وقت 2 مہینے سے آپ دیکھیں ورچوئل اسی میٹاورس پر بات ہو رہی ہے. میٹاورس بیسیکلی اس کا معنی ہوگا ماورائے دنیا، یعنی اس دنیا کے اس طرف کیا ہوگا. تو انسانی طبیعت میں ایک جستجو ہے. فینٹمز میں ہیری پوٹر دیکھیں، کہانیوں کے اندر لوگ اسی طرح آگے جا بڑھ رہے ہیں کہ ان کو ایک امیجنری تصوراتی دنیا میں بہت مزہ، تصوراتی دنیا، حقائق سے نکال کے تصورات کی دنیا میں. جی. اور آج کل نا ہر نوجوان شارٹ کٹ کے تلاش میں، وہ جیسے یہ دنیا دیکھتا کہتا ہے میں بھی ویسے بھی، جب اس کو ویسا نہیں ملتا پھر پریشان ہوتا ہے. تو اب یہ اس میں آپ جس سے بات کی کہ میں اس کا جواب بتا دیتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. دیکھیں صبح آپ اٹھنے کے، ہر بچے ماشاءاللہ نماز پڑھنے کی معمول ہوتا ہی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں کریں، 10 منٹ ایک جگہ بیٹھ کر آپ ایسی ایکٹیویٹی کریں جو آپ کی سانس پر، آپ کی ورچوئل، آپ کی یعنی کہ روحانی طور پر آپ کو اسٹرینتھن کریں. 3-4 ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ ناک سے سانس لیں، منہ سے واپس نکالیں، پھر اس طرح مطلب منہ کو بند کر دیں، ایک ناک سے نکالیں، دوسرے. یہ آج کل جو اس ایکٹیویٹی چل رہی ہے، آپ اس کو فوکس کر سکتے ہیں، اس کو لے کے آ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ جو نا اپنی اس کے خون کے بہاؤ کو صحیح رکھنے کے لیے آپ لیٹ جائیں، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنے کی کوشش کریں، اپنی جسم کو آرک نما اس طرح بنائیں، پھر دوبارہ اپنی جگہ. تو اپنے آپ کو جب یہ چیز ایک تو رکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے صحت بہتر ہوگی. یہ نہ بھی کرے تو کم از کم آدھا گھنٹہ پیدل چل لیں، واک کر لیں، جاگ کر لیں. لیکن میں ان لوگوں کے لیے نا جو بیچارے پیدل چلتے ہوئے تھوڑا سا ان کو آر محسوس ہوتا ہے یا مشکل ہوتی ہے، وہ اپنی مسلح پر بیٹھ کر یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. میں 10 منٹ کی ایکٹیویٹی کر کے اپنے مطلب ساتھیوں کو دی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کوشش کریں کہ میٹھی چیزوں سے اجتناب کریں، کیونکہ میٹھا یقیناً موٹاپا لاتا ہے. میٹھا اور گندم کی جو اعتدال کے ساتھ کھائیں، اگر کھاتے ہیں تو اعتدال کے ساتھ کھائیں، لیکن اعتدال ہوتا نہیں ہے. وہ لوگوں کو شوق اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھتی ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو دوبارہ ہم نشست کریں گے. آپ کا پورا تعارف، آپ نے کہاں پڑھا ہے، یہ نہیں سارا آپ سے سنیں گے. ناظرین آپ یہ دیکھیے گا، یہ پروگرام دیکھیے گا آپ، اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو سوالات آئیں آپ نے پوچھنے ہیں. حکیم جی کے بارے میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، ان کی تعریف کیا ہے، اور ان کی تعلیم کیا ہے، اور یہ کہاں رہے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہے. آپ اپنے حکیم جی کے انداز میں الوداع کہیں نا ذرا پروگرام سے.
अरे मियाँ हम आपको क्या कहते हैं, ये अनवर गाजी हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हमें भी याद है हम ट्रांसलेशन किया करते हैं इंग्लिश टू उर्दू, और ये हमारे साथ गपशप लगावत है। आज 16-17 साल बाद आज भी हम उसी तरह टनाटन है और हमसे नाज़रीन अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया गाजी साहब आपके हमसे पॉडकास्ट करने का। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।